नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टीवी से प्रोग्राम कैपिटल क्लिनिक में आपको बहुत बहुत खुश आमदीद कहता हूँ। हम इस हफ्तावार नशियात से आपको बीमारियों से बचने के तरीके बताते हैं। हमारी ये भी कोशिश होती है कि जिस बीमारी का बर्डन सोसाइटी और मुल्क में हो उसके हम एक्सपर्ट बुला के आपके लिए अहम सवालात करें। तो आज का जो टॉपिक है ना, वो नाहायत संजीदा और बहुत ही डेंजरस किस्म का है। वो इसलिए कि बहुत सारे लोग अस्पतालों का रुख करते हैं। अगर आप मसाजिद में चले जाएं तो लोग खांस रहे हैं नमाज़ पढ़ते हुए। अगर आप स्कूलों, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जाएं तो स्टूडेंट्स क्लास में खांस रहे हैं। अगर आप मार्केट और किसी शॉपिंग प्लाजे में घुस जाएं तो वहाँ आप देखें कि हर तीसरा शख्स जो है वो इस ज़ोर से खांसता है कि वो परवाह नहीं करता कि किसी दूसरे शख्स को खांसी लग जाए। तो नाज़रीन, ये सारी वजूहात जो हैं ये हमारी क्लाइमेट चेंज की वजह से हैं। और क्लाइमेट चेंज से जो देखा जाए, बहुत सारे पॉल्यूटेंट्स जो हैं वो हवा में शामिल हो रहे हैं। अगर मैं हवा का तनासब ऑक्सीजन जो कि हम सांस लेते हैं वो 20 से 21% होता है, लेकिन बदकिस्मती से ये स्मोग और फॉग जो है इसने ऑक्सीजन को रिप्लेस कर दिया। और अगर आप आसमान की तरफ देखें तो डार्क ब्राउन कलर का शेड आपको नज़र आता है, कभी भी नीले रंग का नज़र नहीं आया। और ये तकरीबन 1 से 2 माह पहले से ये सिलसिला शुरू हुआ है। और पॉल्यूटेंट्स की अगर बात करें तो आज एयर क्वालिटी इंडेक्स अगर हम लाहौर का लें तो वो 175 से तजावज़ कर गया। और इसी तरह उसमें पॉल्यूटेंट्स की अगर हम देखें, फाइन और कोर्स पॉल्यूटेंट्स जो हैं वो भी बढ़ते जा रहे हैं। और बहुत सारी वजूहात हैं। डोमेस्टिक एमिशन है, व्हीकल का एमिशन है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, और फिर हवा में जो ऐसे केमिकल्स हैं जो कि फोटोकेमिकल रिएक्शन से इंसानों के जिस्म में चले जाते हैं। और आलमी अदारा सेहत ने जब देखा कि लगभग 65 लाख जानें ज़ाया हो गई पूरी दुनिया में, और उन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया कि जो पॉल्यूटेंट्स हैं हवा में वो इंसानी जानों के लिए कार्सिनोजन का काम देते हैं, यानी कैंसर की तरफ लेके जाते हैं। बहुत सारी बीमारियां फैलती हैं, दिल के अमराज हैं, फेफड़ों के अमराज हैं, आँखों की बीमारियां हैं, जिल्द की बीमारियां हैं। तो आज नाज़रीन मैंने कौम मुल्क सल्तनत को आगाही के लिए अपने स्टूडियो में दावत दी है। मेरे साथ एक बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता पल्मोनोलॉजिस्ट हैं, फिजिशियन हैं, डॉक्टर जावेद याद खान, जिनकी बड़ी खिदमात हैं, सऊदी अरब में भी खिदमात दी और बरतानिया के टर्शी केयर टीचिंग हॉस्पिटल में अरसा दराज काम करते रहे, और अब एक निजी अस्पताल लाहौर में पल्मोनोलॉजिस्ट और फिजिशियन के तौर पे काम करते हैं। कोरोना एडवाइजरी ग्रुप सियाग के भी टेक्निकल बोर्ड पे सीनियर मेंबर रहे और बहुत सारी सिफारिशात गवर्नमेंट को पेश की। लेकिन जावेद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए और कौम मुल्क सल्तनत के लिए हमेशा जब भी आपको बुलाया गया आप आते हैं और बड़े अहम मशवरे देते हैं। मैं ये देख रहा हूँ कि हमारी मिनिस्टर साहिबा मरियम औरंगज़ेब कहती हैं कि हमने एयर क्वालिटी इंडेक्स पे कंट्रोल पा लिया है और स्मोक पे कंट्रोल पा लिया है, यानी एंटी स्मोक कैनन सड़कों पे चला दी, और तकरीबन मसनूई बारिश का तजर्बा भी हुआ, वो साबका हुकूमत ने किया, लेकिन खातिर खा कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और अब तो जो देखा जाए तो वज़ीर आज़म सेहत कार्ड का भी इजरा कल कर दिया गया है। और गिलगित बल्तिस्तान में बैठा हुआ या आज़ाद कश्मीर में बैठा हुआ एक शख्स वो लाहौर आके आपसे इलाज करा सकता है अगर उसको फेफड़ों की बीमारियां उसकी ज़िद में आ गया। लेकिन हमें चाहिए कि हम प्रिवेंशन करें इन चीज़ों की। आप क्या कहेंगे इस सिलसिले में? कौन कौन से पॉल्यूटेंट्स जो हैं वो हवा में शामिल होते हैं और क्यों होते हैं और किस तरह बचा जाता है, ये आज हमारी डिबेट होगी। तो मैं शुरू करता हूँ आपसे कि आप मुझे थोड़ा सा ये बता दें कि पॉल्यूटेंट्स जो हैं वो किस तरीके से इंसानी जिस्म पे हमला आवर होते हैं। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया मुझे दावत देने का। हमेशा से ही कैपिटल टीवी ने इन सब्जेक्ट्स पे बहुत काम किया और मुझे भी मौका मिला है कि हर साल ही तकरीबन कई दफ़ा इस सब्जेक्ट पे बात करने का। अवेयरनेस में आपका बहुत बड़ा रोल है इसकी अवेयरनेस करने में। तो एक गवर्नमेंट की किसी हद तक ये सब कोशिशें काबिल सताइश हैं कि उनका इस तरफ तवज्जो है कि वो कुछ करना चाहते हैं, मगर इट्स टू लिटिल टू लेट। और ये जो कैनन की बात की है इसका कुछ फ़ायदा नहीं है, साइंटिफिकली इसका कुछ फ़ायदा नहीं है, फिज़िकली इसका कोई फ़ायदा नहीं है।
پلوٹن لاہور میں ہے. لاہور دنیا میں کبھی پہلے نمبر پہ کبھی دوسرا, ہمیشہ ٹاپ 10 میں رہے ہیں دنیا میں, آل دا بیڈ ریزنس پولوشن کی وجہ سے. اس میں ایک ہمارا قصور بھی ہے, اور دوسرا لوکیشن ہے کہ ہم ایسی جگہ پہ ہیں جو اس کی لوکیشن لاہور کی اور اس خطے کی جو دہلی تک چلتا ہے, کہ وہاں پہ کچھ لوکیشن کی جو کرنٹ ہوتی ہے ہوا کی وہ بڑی اسٹیگننٹ ہو جاتی ہے, ہوا بالکل موو نہیں کرتی, اور جو پلوٹنٹ ہم پروڈیوس کرتے ہیں وہ کلیئر نہیں ہو سکتے. تو دوسری جو آپ نے بات کی کہ پلوٹنٹس لاہور میں کتنے زیادہ ہیں, اور اس میں جو ہماری اسٹڈی جو آئی ہوئی ہے اس میں تھے آپ کے جو وہیکل ٹرانسمیشن ہے جس میں گاڑیاں شامل ہیں, تقریباً 70% ان کی امیشن شامل ہے اس کے پولوشن میں. اور دوسری فیکٹریز ہیں لاہور کے حدود کے اندر ہیں, کم سے کم 250,000 کے قریب فیکٹری چھوٹی بڑی ہیں جو پولوشن پیدا کرتی ہیں. پھر اس کے بعد کنسٹرکٹیو گورنمنٹس نے بٹوں پہ کافی کام کیا کہ ان کو وہ کول سے ہٹا کے وہ زگ زیگ پہ لے کے جا رہے ہیں, اس میں کسی حد تک فائدہ ضرور پہنچا ہے. مجھے سب سے بڑا جو چیز ہے جو مین میڈ ڈیزاسٹر ہے وہ جو لاہور کے سارے درخت کاٹے جا رہے ہیں. جو درخت ہمیشہ ہر جگہ پہ پولوشن کو کم کرنے میں مدد دیتے ہیں, اور اس کے ساتھ کے بے ہنگم کنسٹرکشن جو چل رہی ہے کہ آپ ہمارے جتنے فیلڈ ہیں جو گرین بیلٹس ہیں وہ سارے ختم کر رہے ہیں. کنسٹرکشن کی اپنے طور پہ ایک بہت زیادہ پولوشن کا باعث بنتی ہے ہر قسم کی. پھر ڈومیسٹک کی بھی آپ نے بات کی کہ وہاں سے بھی پولوشن آتی ہے, جو چیزیں گھر میں جلائی جاتی ہیں جو آج کل کم ہو گیا, مگر پھر بھی جو چیزیں جلائی جاتی ہیں, لکڑی جلائی, کوڑا کرکٹ کو جلایا جاتا ہے, اس سے بہت زیادہ پولوشن ہوا میں جاتی ہے. ہماری صفائی کے جو طریقے ہیں پرانے طریقے, اس سے بھی 10 زمین سے اٹھا کے آپ فضا میں پھینک دیتے ہیں تاکہ وہ انسان وہ انہیل کر سکے, وہ اس کے لیے خطرناک بن سکتی. آپ نے درختوں کی بات کی جاوید صاحب, یہ بڑا المیہ ہے کہ درختوں کی کٹائی کی جاتی ہے, اور ہم بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں کہ درخت جو ہے انسانوں کو تازہ آکسیجن مہیا کرتے ہیں, جانوروں کو بھی کرتے ہیں, پرندوں کو بھی آکسیجن مہیا کرتے ہیں, لیکن آکسیجن کا تناسب اگر دیکھا جائے جو کہ 20 سے 21% ہونا چاہیے وہ نہیں ملتا. اور آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں کہ جو صفائی کا انتظام ہے وہ اس طرح کا نہیں ہے کہ جس سے ڈسٹ ہوا میں شامل نہ ہو, بلکہ ڈسٹ اگر دیکھا جائے تو وہ ہوا میں شامل ہو رہی. کئی مرتبہ میں نے دیکھا ہے کہ سڑکوں کنارے جو صفائی ہو رہی ہوتی ہے, جو گاڑیاں آٹومیشن پہ کام کر رہی ہوتی ہیں, وہ اتنی مٹی اڑاتی ہیں. کسی نے میرا دل کر رہا تھا کہ میں اپنے اسمارٹ فون سے پکچر لے لوں اور پھر قوم سلطنت کو پیش کروں کہ اس سے آپ بچیں. تو کون کون سے پالوٹنٹس ہیں جو کہ انسانی پھیپھڑوں پہ اثر انداز ہوتے ہیں؟ جی ایک یہ بڑا اہم سوال ہے. اگر آپ لاہور کی صبح کو فضا میں دیکھیں تو آپ کو ایک ہوا میں تیرتے ذرے نظر آتے ہیں, ذرات ہیں جو زہریلے ذرات ہیں, اور ان کے 2 قسم کے انہیں بتایا جاتا ہے جو اس کے سائز کے مطابق ہے. PM 2.5 یہ مائکرون اس کے سائز کی بات ہوتی ہے, دوسرے PM 10 مائکرون. جب یہ 10 جب انہیل کرتے ہیں, جب ہماری سانس کے ساتھ جاتے ہیں تو ہماری ناک اور ہمارے گلے تک پہنچتے وہاں یہ رک جاتے ہیں, اور وہاں پہ یہ کافی اریٹیشن پیدا کرتے ہیں, وہاں ایک سوزش پیدا کرتے ہیں. اس کا آپ نے کھانسی کا ذکر کیا کہ لوگ کھانس رہے ہیں, اور زیادہ تر کھانسی PM 10 کی وجہ سے ہوتی ہے جو ناک اور گلے میں آپ کے پہنچتے ہیں. جو اس سے چھوٹے ذرات ہیں 2.5 والے جو ہیں وہ سیدھے پھیپھڑوں میں چلے جاتے ہیں, وہ پھیپھڑوں میں جا کے پھیپھڑوں کو ڈیمیج کرتے ہیں, نقصان پہنچاتے ہیں, اور وہاں پہ وہ ایک سوزش پیدا کرتے ہیں, جس کی وجہ سے نیمونیا کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. آج کل آپ نے دیکھا ہوگا بہت سی بار سے بہت سے لوگ بیمار ہیں, ہاسپٹل بھرے پڑے ہیں, جو کھانسی بخار کی وجہ سے اور سانس کی تکلیف کی وجہ سے لوگ ہاسپٹل میں. یہ چھوٹے ذرات جو لنگس کے اندر پھیپھڑوں کے اندر چلے جاتے ہیں وہ نقصان پہنچاتے ہیں. کچھ اس طرح بھی جاوید صاحب ہے کہ اگر نمی کا تناسب زیادہ ہو جائے تو وہ نمی کا تناسب جو ہے وہ کچھ ایسی گیسز کو ٹریپ کر لیتا ہے, ایک ڈراپلیٹ ٹریپ کرتا ہے جو کہ پھر سانس کے ذریعے, جس طرح آپ نے بتایا کہ فائن پارٹیکلز جو ہیں وہ پھیپھڑوں تک جا پہنچتے ہیں, اور جو موٹے پارٹیکلز ہیں وہ ہماری سانس کی نالیوں میں رکاوٹ پیدا کر دیتی ہیں. تو اس سے کیا آپ دمے کے امراض بڑھ رہے ہیں اور پھیپھڑوں کے امراض میں اضافہ ہو رہا ہے؟
جی ہاں بالکل، جیسے میں نے مینشن کیا کہ بہت سے لوگ اس وقت ہاسپٹل میں جا رہے ہیں، بہت سی بیماریاں برس ہو رہی ہیں جن کو پہلے سے دما ہے، پہلے سے سانس کے امراض ہیں، پہلے سے دل کی بیماریاں وہ بڑھ رہے ہیں۔ لیکن جو خطرناک چیزیں ہیں جس کی طرف میں تھوڑا سا اشارہ کرنا چاہوں گا، یہ تو ہمیں ہر کسی کو معلوم ہے کہ یہ سانس کا مسئلہ ہوتا ہے، دل کا مسئلہ ہوتا ہے، لیکن جو خطرناک چیز ہے وہ ہے اس کے لانگ ٹرم ایفیکٹس، جس میں لاہور کے لوگ پچھلے کئی سالوں سے جس کے اندر رہ رہے ہیں وہ کیا ایفیکٹس ہیں؟ جو نیو بورن ابھی بچے پیدا نہیں ہوئے ان کی گروتھ پہ افیکٹ ہوگا۔ جو بچے چھوٹے ہیں وہ پورے ایڈلٹ نہیں بن پائیں گے، ایک صحت مند بڑے بچے وہ نہیں بن پائیں گے، ان کے پھیپھڑوں کی پوری طرح سے ڈیولپمنٹ نہیں ہوگی، جو کہ صاف فضا میں سانس لینے والے بچوں کی وہ ڈیولپمنٹ ہوتا ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے یہ ہوتا ہے کہ ان کی جو پھیپھڑوں کی بیماریوں کے چانسز زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ سو اٹس ویری سیریس میٹر فار دیٹ۔ ابھی جو اور ریسرچ آ رہی کہ یہ چھوٹے ذرات آپ کے دماغ تک پہنچ جاتے ہیں، ان کی دماغ کی بیماری جیسے پارکنسن ڈیزیز ہے، جیسے الزائمر ہے، اس میں بھی ان کا رول بیان کیا جا رہا ہے۔ یہ چھوٹے پارٹیکل جو بلڈ اسٹریم میں چلے جاتے ہیں، پھر ڈائبٹیز تک اس کا رول بتایا جا رہا ہے۔ اور آپ کو سب کو معلوم ہے کہ ڈائبٹیز کی اپنی کتنی کمپلیکیشن ہو جاتی ہیں۔ تقریباً ہر آرگن باڈی کا وہ ایفیکٹ ہوتا ہے اس کے اندر، ذروں کے اندر۔ شارٹ ٹرم ایفیکٹس بھی ہیں اور لانگ ٹرم بہت خطرناک ہے، جس میں کینسر جیسا موذی مرض بھی شامل ہے کہ وہ اس سے ہو سکتے ہیں۔ تو آئی تھنک پبلک کی اویئرنیس کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس کو انتہائی سیریس لیا جائے۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو مجھے ہر شخص کو لگ سکتی ہے اور اس سے آپ کی صحت تباہ ہو سکتی ہے، خرابی نہیں بلکہ تباہ ہو سکتی ہے۔ اور اس پہ ہم نے اپنے لیول پہ، کمیونٹی لیول پہ، گورنمنٹ لیول پہ سب نے مل کے کام کرنا، اور اس میں آپ کا جو رول ہے انتہائی قابل ستائش ہے کہ اویئرنیس پروگرام سے کیے جا رہے ہیں۔ ناظرین، پروگرام سے قوم السلطنت کو جو میسج ڈاکٹر جاوید حیات خان صاحب دے رہے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ جو پالوشن ہے اور پالوٹنٹس ہیں جو کہ ہوا میں صاف ہوا نہ ہونے کی وجہ سے جو خواتین بچوں کو جنم دے رہی ہیں، ان کی نشو و نما میں بھی فرق ہے اور ان کی ڈیولپمنٹ میں بھی فرق ہے، اور ایک صحت مند معاشرہ نہیں جنم دیا جا سکتا جب تک کہ ہم تازہ اور صاف ہوا نہ دیں ان کو۔ اور اسی طرح انہوں نے بتایا کہ ذہنی برین کے کچھ ایسے امراض ہیں جس میں الزائمر ہے، وہ بھی جب یہ فائن پارٹیکل پھیپھڑے میں جاتے ہیں تو جذب ہوتے ہیں اور جذب ہو کے خون کے ذریعے جسم کے ہر حصے میں پہنچ جاتے ہیں۔ ایک چھوٹے سے وقفے کی طرف چلتے ہیں، ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا۔ وقفے کے بعد میں جاوید حیات خان صاحب سے ضرور پوچھوں گا کہ دل کے کون سے امراض ہیں جو جنم دیتے ہیں صرف پالوٹنٹس ہوا میں سانس کے ذریعے پھیپھڑوں میں تک پہنچنے کے بعد۔ ناظرین، پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم قوم ملک سلطنت کے لیے جو ہماری کلائمیٹ چینجز کی وجہ سے آب و ہوا صاف نہ ہونے سے جو بیماریاں پھیل رہی ہیں، اس کے لیے ہم اسٹوڈیو میں آئے ہوئے ایکسپرٹس جو ہیں آپ کے لیے اہم سوالات پوچھ رہے ہیں۔ تو جاوید صاحب یہ بتائیں کہ کچھ دل کے بھی امراض ایسے ہیں جو کہ صاف آب و ہوا نہ ہونے کی وجہ سے دل کے امراض میں اضافہ ہو رہا ہے، اور یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ بہت سارے لوگوں کی ڈیتھس بھی ہو جاتی ہیں جب پالوشن زیادہ ہو جائے، اور پالوشن میں کوئی تیزابیت بھی آ جاتی ہے، اور وہ تیزابیت جو ہے وہ کس شکل میں ہمارے جسم کو ڈیمیج کرتی ہے؟ جی ایک اہم سوال ہے دل کے حوالے سے کہ یہ جتنے پارٹیکلس ہیں جو اسمال پارٹیکلس بھی ہیں، ڈفرینٹ کائنڈ کا گیسز بھی ہیں، یہ ہماری شریانوں کی جو دیواریں ہوتی ہیں، شریانوں کی دیواروں کو یہ افیکٹ کرتی ہیں۔ وہاں بہت سی انفلمیشن ہوتی ہے۔ انفلمیشن سے کیا ہوتا ہے کہ ہماری شریانیں وہ تنگ ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور اس کے نقصان کیا ہے؟ بلڈ پریشر بڑھ جائے گا، ہارٹ اٹیکس بڑھ جاتے ہیں، اور دل کی جو مرض ہے جیسے انجائنا جو درد ہوتی ہے بار بار، یہی لوگ جن کو کارڈک ایشوز ہیں، جن کو تھوڑا سا مسئلہ ہے، وہ تھوڑا سا بھی اگر ایفرٹ کرنا چاہیں گے، تھوڑا سا بھی چلنا چاہیں گے، تو ان کا درد سینے میں درد ہونا شروع ہو جائے گا، اور اس کے ساتھ ان کا سانس پھولے گا۔ یہ سب شریانوں کی جو دیواروں کی اس کی انفلمیشن کی وجہ سے شریانیں سکڑ گئی ہیں، اس کی وجہ سے یہ مسئلہ ہوتا ہے۔ اور بہت سی پری میچور ڈیتھ بھی ہو جاتی ہے اس کی وجہ سے کہ وہ خون کی سپلائی رک جائے گی،
آرگنس کو خون کی سپلائی کم ملے گی، جس کی وجہ سے ان کے جو فنکشن ہے نارمل فنکشن اس پہ ایفیکٹ آئے گا۔ ناظرین، ایکسپرٹس کے مطابق یہ ہے کہ جو ہمارے جسم کی شریانیں ہیں وہ تنگ ہو جائیں گی، اور اگر صاف آب و ہوا آپ کو نہ ملے، میں اس وقت ہمارے رپورٹر میاں عامر جمیل لاہور کے دل کے بہت بڑے اسپتال میں، وہاں کا جو ایکسپرٹس ہیں ان کا ورڈکٹ آپ تک پہنچانا چاہتے ہیں کہ دل کے امراض کس طریقے سے پھیل رہے ہیں اور ان سے کیا بچاؤ ضروری ہے۔ اس کے بعد ہم اپنی گفتگو جاری رکھیں گے۔ جی پروفیسر صداقت صاحب، میں اس وقت پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں موجود ہوں۔ میرے ساتھ یہاں پر جو چیف ایگزیکٹو ہیں پروفیسر بلال محی الدین صاحب، وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہم ان سے جانتے ہیں کہ یہ جو سردی ہے، خشک سردی کی وجہ سے اس وقت کافی زیادہ پورے پنجاب میں نہیں بلکہ پورے پاکستان میں مسائل جنم لے رہے ہیں۔ تو آج ہمارا پروگرام جو ہے وہ اسی حوالے سے لوگوں کو اویئرنیس دینا ہے کہ خشک سردی، انفلوئنزا اور اس کے علاوہ جو ہے موسمی بخار، نزلہ، زکام، کھانسی، اس حوالے سے یہ کیا کہیں گے؟ اچھا سر، سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں وقت دیا۔ سر بیسیکلی آپ کو پتہ ہے ہمارا ایک کیپٹل کلینک پروگرام ہے جو لوگوں کو اویئرنیس دیتا ہے، پبلک اویئرنیس سادہ زبان میں۔ تو اسی سلسلے میں جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کنٹینیوسلی خشک سردی کا سلسلہ چل رہا ہے اور اس کے علاوہ بے شمار مسائل جنم دے رہے ہیں، لوگ ہسپتال بھرے پڑے ہیں اس حوالے سے، کھانسی، نزلہ، زکام، انفلوئنزا کے حوالے سے۔ تو سر آپ اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو جو اس وقت دیکھ رہے ہیں ان کو کیا کہیں گے؟ پہلی بات، مجھے بھی کھانسی ہے۔ دوسری بات یہ کہ السلام علیکم پاکستان۔ دیکھیے، آج کل کا جو موسم ہے نا، یہ آپ کے لیے بہت سارے مسائل لے کے آتا ہے۔ ہر موسم میں کوئی نہ کوئی تحفہ ملتا ہے آپ کو، لیکن اس موسم میں جو ٹھنڈ اٹ سیلف ہے وہ آپ کے لیے ایک چیلنج ہے۔ ٹھنڈ کے ساتھ آپ کو ایک قسم کی دمہ ٹائپ تکلیفیں آ جاتی ہیں۔ یہ جو ہوا کے اندر آلودگی ہے یہ آپ کے لنگز کے اوپر افیکٹ کرتی ہے، اور کیونکہ میرا تعلق دل کے ساتھ ہے تو جس وقت پھیپھڑوں میں پرابلمس کریٹ ہوتی ہیں تو وہ دل کے اوپر ڈائریکٹلی بھی اور انڈائریکٹلی بھی پرابلمس کریٹ کر دیتی ہیں۔ جن لوگوں کا تمباکو کے ساتھ تعلق ہے یا دھوئیں کے ساتھ تعلق ہے، جیسے کہ کوئی لکڑ کی آگ کے سامنے بیٹھتا ہے، کوئی گیس لگا کے بیٹھتا ہے، تو یہ سارے اپنے آپ کو ایکسپوز کر رہے ہیں اننیسیسری کاربن مونوکسائڈ اور کاربن ڈائی آکسائڈ کے ایکسیس کے اوپر۔ دھوئیں کی بات کی، اسموک کی بات، میں یہاں پر اسموک کی بات ضرور کروں گا۔ اب تو اسموک خیر کافی کم ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے اس سے پہلے کافی زیادہ اسموک کی وجہ سے مسائل تھے، اسموک کے مسائل تھے، اس کے بعد خشک سردی کے مسائل مکس اپ ہو گئے، فوگ اسموک کٹھی ہو گئی، تو اس پہ تھوڑا سا بتائیں۔ دیکھیے، جو اب فاگ اسموک ختم کوئی نہیں ہوئی اور اتنا بھی نہیں ہے۔ ہمارے ہاں صرف ہوا یہ ہے کہ جو فاگ کی ایک اسموک کی جو ایک بہت زیادہ لیولز گئی ہوئی تھی، ہم ان سے کچھ پیچھے آئے ہیں۔ ابھی بھی آپ کا جو انڈیکس ہے وہ 100، 200، 300، 400 پہ پہنچا ہوتا ہے، جو کہ ہائی انڈیکس میں گنے جاتے ہیں، جو کہ جس کو زندگی کے لیے خطرناک گنا جاتا ہے۔ سو ہم لوگ اصل میں اس جگہ پہ آج بھی کھڑے ہیں۔ ہمیں اصل میں عادت پڑ گئی وہ ہزاروں میں رہنے کی، تو اس لیے ہم کہتے ہیں یار بہت بہتر ہو گیا۔ بہتر بے شک ہوا ہے، لیکن اس کو مزید بہتری کی ضرورت ہے۔ سر، ہماری وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف اس حوالے سے بے شمار کوششیں کر رہی ہیں، سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب بھی بے شمار اس حوالے سے کوششیں کی جا رہی ہیں اور باقاعدہ سے انڈیکس کو کم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن سر خود سردی جو ہے وہ قدرتی عمل ہے۔ تو سر آپ دل کے معاملات کو سمجھتے ہیں، دل کے پیشنٹس آپ کے پاس رپورٹ ہوتے ہیں، تو کیا اس موسم میں آپ کے پاس اس کے ستائے ہوئے اسموک کے یا فوگ کے ستائے ہوئے پیشنٹ رپورٹ ہو رہے ہیں؟ تقریباً پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی ایک ہسپتال روزانہ 1500 مریض آتے ہیں یہاں پہ ایمرجنسی میں۔ صرف 1500 کا مطلب سمجھ لیں، 24 گھنٹے میں 1440 منٹ ہوتے ہیں، تو ہر منٹ ایک مریض آ رہا ہے ہمارے پاس۔ چھوٹا ہسپتال ہے، بے بہا پریشر آتا ہے، اور ہم لوگ عام طور پہ ان کی چیسٹ کی پرابلمس کو پھر مینیج کر کے ان کو آگے بھیج رہے ہوتے ہیں۔ ان کے ساتھ جن کو دل کی تکلیف ہوتی ہے ان کو بھی فوراً علاج کے لیے ہم سارا کچھ جو ہمارے بس میں ہے، سارا کچھ اپنے پاکستانیوں کے لیے حاضر ہے۔ لیکن ہماری قوم کو بھی تو عقل کرنی چاہیے نا، فضول میں ٹھنڈ میں نہ پھریں، غلط چیزیں نہ کھائیں، دھوئیں سے بچیں۔ اور وہ چیزیں ابھی میں اسپتال آیا تھا، صبح فوگ کا برا حال ہے، 4 لوگ منہ میں سگریٹ لے کے پھر رہے ہیں، پھر وہ تھوڑی دیر کے بعد ایمرجنسی میں آ جائیں گے کہ سانس نہیں آ رہا۔ تو چیزیں یہ ہے کہ جو آپ خود اپنے لیے جب مصیبت پیدا کرنے کے لیے درپے ہوں تو آپ کے لیے آپ کا ڈاکٹر کیا کر سکتا ہے؟ آپ کو بیسک ہدایات ہے کہ اپنے آپ کو جسم کو گرم رکھو، گلے تک اپنے آپ کو سویٹر پہن کے رکھو، سارے جسم کو ایسے رکھو کہ آپ کا، کیونکہ آج کل وابڈا بھی یہی کہتا ہے ہمارے پاس اتنی بجلی نہیں، اور بجلی ہے بھی بہت مہنگی۔ دوسرا، یہ جو اپنے کمروں کو گرم رکھیں، اور سب سے بڑی بات کہ اس طرح کی خوراک مت کھائیں جو آپ کے جسم پہ بھاری پڑتی ہے، جس میں گھی اور تیل جو آج کل کے پکوان میں بہت زیادہ ہے۔ عقل مند وہی ہے جو ہر برے وقت سے بچنا چاہتا ہے،
اور آپ کے لیے بھی مناسب یہی ہے، اور بالخصوص بزرگوں کے لیے، چھوٹے بچوں کے لیے. چھوٹے بچے سے مطلب 10 سال سے کم، اور بزرگوں کا مطلب 60 سال سے اوپر. یہ وہ عمریں ہیں جس میں آپ کی قوت مداخلت کم ہونی شروع ہو چکی ہوتی ہے، یا بھی اتنی پوری نہیں ہوتی بچوں کے کیس میں. تو آپ کو اس طرح سے دھیان رکھنا لازمی ہے. یہ رکھیں گے تو آپ کے لیے بہت ساری آسانیاں پیدا ہوں گی. جی ناظرین، بالکل جیسا کہ آپ نے یہاں پہ جو پروفیسر بلال محی الدین صاحب تھے جو کہ چیف ایگزیکٹو تھے پی ایچ سی کے، ان کی جانب سے انتہائی مفید مشورے جو ہیں عوام کو دیے گئے. ان کی جانب سے یہ بھی بتایا گیا کہ خاص طور پر جو بوڑھے ہیں، بچے ہیں، وہ غیر ضروری سفر سے گریز کریں اور اپنی ڈائٹ کا خیال رکھیں، گرم کپڑوں کا استعمال کریں. بائکر حضرات ہیں وہ بھی خصوصی طور پر اپنے کو آپ کو لپیٹ کر گھر سے نکلیں. لیکن جو صورتحال اس وقت گرمی کی شدت، یا اس وقت گرمی کی شدت تو نہیں لیکن جو سردی کی شدت ہے، اس میں پی ڈی ایم اے کی جانب سے ایک مراسلہ بھی صداقت صاحب جاری کیا گیا، جس میں بتایا گیا کہ 20 جنوری سے 23 جنوری تک بارشوں کا سلسلہ پورے پاکستان میں شروع ہونے جا رہا ہے. اور آج سے جو ہے مغربی ہواؤں کا جو سلسلہ وہ بھی داخل ہو چکا ہے. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اب بارشیں ہوتی ہیں، خشک سردی سے کب جان چھوٹتی ہے. لیکن جو ہمیں طبی ماہرین جو یہاں پر موجود تھے، جو پروفیسر بلال محی الدین صاحب، انہوں نے انتہائی مفید مشورے جو ہمارے ناظرین کو دیے ہیں. جی جاوید صاحب، ایک بڑا اہم ایشو ہے کہ ہماری جو عدالت عالیہ ہے انہوں نے اسٹے آرڈر دے دیا ہے. بہت دیکھا گیا کہ اسلام آباد اور لاہور کے سبربس میں بھی اور دوسرے شہروں میں بھی درختوں کی کٹائی کر دیتی ہیں، لیکن اس چیز کا خیال نہیں رکھا جاتا کہ بھئی درخت جو ہیں وہ انسانی نشو و نما اور صحت کے لیے بہت ضروری ہیں. اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جی، اس سے زیادہ اور کیا انسان کی خدمت ہو سکتی کیا، جو آپ سے جیسے درختوں کی آپ بات میں، اس کو انسان کو پھیپھڑے کہا جاتا ہے، جو کہ آکسیجن پیدا کرتے ہیں اور جو کاربن ڈائی آکسائڈ ہے اس کو ابزارو کرتے ہیں. یہ ان کا اگر یہی جو ہمارے ماحول کو بہتر کرنے کے لیے جو درخت ہیں ان کو آپ کاٹ دیں اور اس کی جگہ نئے درخت نہ لگائیں، اگر لگائیں وہ ٹیک 5-10 ایئرس تو گرو، تو اس کا ڈیفینیٹلی آپ کے صحت پہ ایفیکٹ نظر آئے گا. اور آ رہا ہے ابھی سے ہی کہ لاہور جو کہ ایک پارکوں کا شہر کہلاتا تھا، وہاں پہ آپ کو وہ پارک اور بڑے بڑے درخت آپ کو نظر نہیں آتے. تو اس کا ایفیکٹ تو ہے. اور یہ جو گیسز ہیں کاربن مونو آکسائڈ، اگر اس کا تناسب ہم دیکھیں تو 0.04% ہونا چاہیے، لیکن یہ بھی تجاوز کر گیا ہے اور یہ کوئی 5% 4% پہ چلا جاتا ہے. اگر درخت کاربن ڈائی آکسائڈ نہیں ابزارب کریں گے تو وہ ان کا بھی ڈیمیجنگ ایفیکٹ ہوگا انسانی صحت کے اوپر. تو میں آپ سے ضرور پوچھوں گا کہ کس طریقے سے اس کے لیے اس سے بچاؤ ممکن ہے. جو ہمارے پالوٹنٹس ہیں وہ ایک تیزابیت کی شکل میں ہمارے پھیپھڑوں اور جسم پہ ایفیکٹ کر رہے ہیں اور آنکھوں کی بیماریاں بھی ہو رہی ہیں. آپ نے بڑا وجہ فرمایا کہ دماغی بیماریاں بھی پیدا ہو رہی ہیں ان سے. جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ آپ اسموگ اس کو اوائڈ کر سکیں تو آپ اوائڈ کریں. کہ جن لوگوں کو باہر جانا ضروری نہیں ہے، خاص طور پہ جو بچے ہیں، جو بوڑھے ہیں، جن کو سانس کی بیماریاں ہیں، جن کو ہارٹ کی پرابلم ہے، تو وہ جو صبح کا وقت ہوتا ہے جس میں بہت زیادہ اسموگ ہوتی ہے، بہت زیادہ ایئر پولوشن ہوتی ہے، اور شام کا جو وقت ہے اگر وہ اس کو اوائڈ کر سکیں تو انہیں اوائڈ کرنا چاہیے. دوسرے، جو لوگ باہر ایکسرسائز کرتے ہیں، کسی قسم کی بھی جو فزیکل ایکسرسائز کرتے ہیں، وہ بھی اس وقت ان اوقات میں اس ایکسرسائز کو اوائڈ کریں کہ وہ کھلے میدان میں باہر یہ ایکسرسائز نہ کریں. تیسرا، اپنے گھروں کو محفوظ کریں کہ آپ کے گھروں کے اندر یہ جو پولوشن ہے یہ آپ کے گھر میں داخل نہ ہو. اور چوتھے نمبر پہ یہ ہے کہ اگر آپ کر سکیں تو گھر میں وہ ایئر پیوریفائرز لگائیں جو کہ اسمال پارٹیکلز جو ہے نا ان کو آبزارو کر سکتے ہیں، اس کے جو خطرناک اثرات ہیں اس کو کافی حد تک کم کر سکیں. جب بھی آپ باہر جائیں تو ماسک پہنیں. خاص طور پہ جو ہمارے موٹر سائیکل والے لوگ ہیں، نہ صرف کہ وہ ماسک پہنیں، وہ چشمے کا استعمال بھی کریں، کیونکہ یہ چھوٹے ذرات ہماری آنکھوں کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں، ہماری جلد کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں. اور پورے بازو والی شرٹس پہنیں، آنکھوں پہ چشمہ لگائیں اور ماسک پہنیں. ماسک تو بہت ہی ضروری ہے کہ اس موسم میں ہر شخص ماسک کا استعمال کرے جب وہ باہر جائے.
ماسک کی کوئی ٹائپس آپ بتا سکتے ہیں کہ کس قسم کے ماسک ہونے چاہیے؟ لیکن آپ کو اس کے لیے اسپیشل ماسک کی ضرورت نہیں ہے، کہ جو ہمارے آرڈنری ماسک ہے یہ بھی جو ٹریپ کر لیتا ہے یہ بڑے بڑے جو پارٹیکلس ہیں ان کو وہ آسانی سے ٹریپ کر سکتا ہے. جو اسپیشل ماسک جو کرونا کے زمانے میں استعمال کیے گئے اس کی ان کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہم وائرسز سے پریونٹ نہیں کر رہے، ہم صرف وہ ڈسٹ پارٹیکل جو پولوشن ہے اس کو روکنا چاہتے ہیں. ناظرین ایک وقفے کی طرف چلتے ہیں. وقفے کے بعد میں پھر آپ کو ایک آلودہ آب و ہوا میں زندگی بسر کرنا اور اس کے کیا نقصانات ہیں، اسی ٹاپک پہ ہم ڈاکٹر جاوید صاحب سے آپ کے لیے اہم سوالات کریں گے. ناظرین پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتا ہوں. جاوید صاحب، مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ جو بہت ساری تنظیمیں اور بہت سارے معالجین جو ہیں وہ یہ ایڈوائز کرتے ہیں کہ جی کہ آپ اس برے موسم میں گھر سے باہر نہ نکلیں. کیا یہ ممکن ہے کہ گھر سے باہر نکلنے سے ٹھیک ہے بچاؤ ہو سکتا ہے، لیکن گھر کے اندر بھی تو بڑی پروٹیکشن کرنی چاہیے؟ جی ہاں، یہ بالکل ناممکن ہے. ہمارا جیسا ملک جہاں کہ ہماری جو ورک فورس ہے، ینگ ورک فورس ہے، انہوں نے ڈیلی بیسس پہ کمانا ہوتا ہے، ایک خاندان کا خیال رکھنا ہوتا ہے. وہ گھر بیٹھ کے وہ کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ ناممکن ساری بات ہے، بالکل ممکن نہیں ہے. جی ہاں، ہاں. جو ولنریبل گروپ ہے، جو ایلڈرلی ہیں، جو کسی کام کے لیے باہر نہیں جاتے، کام کے سلسلے میں باہر نہیں نکلنا، وہ اوائڈ کر سکتے ہیں کہ اگر ہو سکے تو وہ باہر نہ نکلیں. جو کام کرنے والے لوگ ہیں جن کا جانا بہت ہی ضروری ہے، وہ احتیاط برتیں. احتیاط جیسے بتائیں کہ وہ باہر نکلتے ہوئے ماسک پہنیں، چشمہ لگائیں، اپنے ہاتھوں کو فریکوینٹ واش کریں. وہ ان چیزوں کا خیال، اپنی ہائیڈریشن کا، زیادہ پانی پئیں، کیونکہ پانی جو ہے نا آپ کا جتنا جس میں پانی آپ کا جائے گا یہ آپ کے لیے ایک طرح کا بہت دھلائی والی بات ہوتی ہے کہ آپ کی چیزوں کو وہ کلیئر کرتا ہے. تو ان چیزوں کا آپ خیال رکھیں. لیکن باہر کہ صرف اس وقت نکلیں جب نکلنا ضروری ہو. چھوٹے بچے جو بہت چھوٹے ہیں ان کو بھی اگر باہر سے احتیاط برتیں تو بہتر ہوگا. باقی جو ایک کام کے سسٹم میں جانا ہو تو جانا ضروری ہے. جاوید صاحب، میں آپ کو صرف ایک اور ڈائریکشن کی طرف لے کے جاتا ہوں کہ ہماری جو یوتھ ہے وہ پھلوں اور سبزیوں سے منحرف ہو گئی ہے اور وہ فاسٹ فوڈ کی طرف جا رہی ہے. اور دیکھیں تو فوڈ پانڈا آ گیا ہے، کوکلائزیشن ہے، جوسیز ہیں، آئس کریمس ہیں، ڈیری پروڈکٹس ہیں. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اگر جسم میں قوت مدافعت نہ پیدا کی جائے تو یہ بیماریاں بآسانی حملہ آور ہو سکتی ہیں، جو کہ ایک صاف آب و ہوا نہ ہونے کی وجہ سے ہو رہی ہیں؟ جی، ہمارے ہاں یوتھ میں ناٹ اونلی یہ جو جنریشن ہے، زی جنریشن اور جی جنریشن اور یہ نیو جنریشن ہے، یہ جتنی فاسٹ فوڈ ہیں ان کے جو کانٹینٹس ہیں اس کے اندر پروسیسڈ فوڈ ہے. بیسیکلی یہ ساری پروسیسڈ فوڈ ہے. اس کے اندر سوڈیم کی بہت زیادہ مقدار ہوتی ہے جس سے آپ بلڈ پریشر بڑھتا ہے. ان کے اندر فیٹ بہت ہوتی ہے جس سے موٹاپا ہوتا ہے. اس کے اندر اور انگریڈینٹس ہوتے ہیں جن کی آپ کو سانس کا مسئلہ بھی پیدا ہو سکے. مگر اس کے ساتھ جو اس سے بھی زیادہ نقصان دہ وہ ہے اسموکنگ. کہ ہمارے یہاں ایک اسموکنگ یہ جو ویپنگ کا ایک سلسلہ چل پڑا ہے کہ لوگوں میں بہت زیادہ پاپولر ہو رہی ہے یوتھ میں. ناٹ اونلی جنک فوڈ اور اس کے ساتھ یہ جو اسموکنگ کا تو یہ کمبینیشن ان کی صحت کے لیے بہت ہی خطرناک بنتا ہے. میرا خیال ہے کہ حکومتی سطح پر بھی ایسی دکانیں یا ایسے کاروبار کا کریک ڈاؤن ہونا چاہیے جو ہماری یوتھ کو اس طرف لے کے جا رہے ہیں. منشیات فروشی پہ تو بہت حد تک قابو پا لیا گیا ہے، لیکن ایسے ایسے سینٹر کھل گئے ہیں بڑے اٹریکٹیو قسم کے جہاں پہ ویپ کی خرید و فروخت ہوتی ہے اور اسموکنگ. اگر آپ اس طرف جائیں اس کو بھی اوائڈ کرنا چاہیے. آپ بجا فرما رہے ہیں کہ اس پہ کنٹرول. اور پھر ہماری جو والدین ہیں ان کو چاہیے کہ اپنے یوتھ کو انسٹرکشن دیں اور دیکھیں کہ ان کی خوراک کیا ہے اور کس طرف ہمارے بچے جو ہیں وہ ہو رہے ہیں. یہ ان کا بھی فرض بنتا ہے. صرف بڑا ایسٹ ہیں بچے ہمارے ملک کے لیے. میں آپ سے تھوڑا سا یہ ضرور پوچھوں گا کہ آپ نے ایک اچھی خوراک کا ذکر کیا کہ وہ قوت مدافعت بڑھائیں، لیکن مجھے وہ
سائنس بتا دیں یا سمٹمس بتا دیں جس سے کہ کسی کو پتہ لگے جی کہ ایک آلودہ آب و ہوا میں سانس لینے سے مجھے یہ پھیپھڑوں کی بیماریاں شروع ہو گئی ہیں. دیکھیں اگر آپ کسی شخص کا بھی ایک سانس پھول رہا ہے تھوڑی سا بھی وہ ایفرٹ کرتا ہے، سب سے اس کا جو بیسٹ ٹیسٹ ہوتا ہے سیڑھیاں چڑھنا. اگر آپ ینگ ہیں تو آپ 4 سیڑھیاں 4 فلور آپ آرام سے چڑھ سکتے ہیں سانس پھولے بغیر. لیکن اگر آپ 1 یا 2 سیڑھی چڑھتے ہوئے آپ کا سانس پھولتا ہے تو اس میں ایک 2 چیزیں ہوتی ہیں. ایک آپ کے پھیپھڑے صحیح کام نہیں کر رہے جس کی وجہ سے آپ سانس پھولا. دوسرا کہ آپ ڈی کنڈیشن ہے، آپ کی باڈی اتنی اسٹرانگ نہیں ہے کیونکہ لوگ ایکسرسائز نہیں کرتے، لوگ جنک فوڈ استعمال کرتے ہیں اور بیٹھے رہتے ہیں، سیڈنٹریز ہوتے ہیں. تو یا آپ کی باڈی اس کے لیے تیار ہے. تو کتنے لوگ ہیں ہمارے ہاں جو سیڑھیوں کا استعمال کرتے ہیں اور 4th فلور پہ بغیر سانس پھولے ینگ وہاں پہ پہنچ سکتے ہیں. میرا خیال ہے بہت ہی کم لوگ ہیں. ہم لوگ زیادہ جہاں بھی موقع ملتا ہے ہم کوشش یہ کرتے ہیں ہم 2 قدم بھی نہ چلیں، ہم ایلیویٹر کا استعمال کریں، ہم بالکل سیڑھیوں کی طرف نہ جائیں، ہم باہر بالکل نہ چلیں. تو یہ صحت کے لیے بہت ضروری ہے. جہاں اچھی خوراک اس کے ساتھ آپ کی ایکسرسائز وہ انتہائی ضروری ہے کہ وہ آپ کریں. تو جب بھی آپ محسوس کریں کہ آپ سیڑھیاں نہیں چڑھ پا رہے، آپ کا سانس پھولتا ہے، آپ کا تھوڑی سی ایفرٹ کرتے ہوئے سانس پھولتا ہے، آپ کو بیماری کوئی نہیں ہے، تو آپ اس طرح توجہ دیں کہ آپ کی خوراک پہ توجہ دیں، آپ کی ایکسرسائز پہ توجہ دیں کہ آپ کی باڈی فٹ نہیں ہے. اور جو کھانسی کا عمل ہے جس طرح میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ مساجد میں چلے جائیں، نمازی جو ہیں کھانس رہے ہیں، اسکولوں کالجز میں اسٹوڈنٹس کھانس رہے ہیں. حکومت پنجاب نے تو اسکولوں کی چھٹیاں جو ہیں وہ بڑھا دی ہیں اور صرف دیکھتے ہوئے اسی کے پیش نظر کہ باہر آب و ہوا ابھی صاف نہیں ہے اور ایئر کوالٹی انڈیکس جو ہے بہت برے طریقے سے صحت پہ اثر انداز ہو رہا ہے. لیکن یہ کب تک یہ سلسلہ چلے گا؟ ہمیں ان سے بچنے کی ضرورت ہے. اور اس کے لیے ناظرین، ڈاکٹر جاوید یاد خان صاحب نے بتایا کہ پانی کا زیادہ استعمال کریں، ایکسرسائز ضرور کریں اور ماسک کا باقاعدگی سے استعمال کریں. کوشش کریں کہ آپ اپنی ڈیلی جو دن کے روز کی ایکٹیویٹی ہے، اگر باہر ایئر کوالٹی انڈیکس ٹھیک نہیں ہے تو اس کو اوائڈ کریں. اور خصوصاً انہوں نے بتایا کہ بوڑھے اور بچے جو ہیں وہ اس آلودہ ہوا میں سانس نہ لیں. ادروائز ان کی اگر پہلے ہی کوئی بیماری ہے تو وہ بڑھ بھی سکتی ہے، شدت اختیار کر سکتی ہے، اور اگر وہ صحت مند ہیں تو ان پہ آلودہ آب و ہوا کا اثر ہو سکتا ہے. امیونٹی کا انہوں نے کہا کہ خوراک اچھی کھانے سے امیونٹی بڑھے گی اور آپ کو چھوٹی موٹی بیماریاں جو ہیں وہ آپ اوور کم کر لیں گے. تو میں آپ جاوید صاحب پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، صرف آپ سے یہ پوچھوں گا کہ حکومتی سطح پر اب اگر دیکھا جائے جس طرح وزیر اعظم صحت کارڈ کا اجرا ہوا ہے کل، اور وہ اجرا ہوا ہے کہ علاج کے لیے گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر، جموں آزاد کشمیر کے شہری تقریباً کوئی 1 کروڑ کے قریب ایسے لوگ ہیں جن کو کارڈ کی سہولیات مہیا کر دی جائیں گی، اور وہ لاہور میں بھی آ کے اچھی جگہ پہ بھی آپ اپنا علاج کرا سکتے ہیں. تو علاج، پریس، یہ 2 بڑی اہم ٹاپک ہیں. آپ کیا اس بارے میں بتائیں گے؟ جی یہ بہت ہی قابل تعریف ہے، قابل ستائش ہے کہ لوگ جو افورڈ نہیں کر پاتے کہ ان کے علاج کے لیے ایک ہیلتھ کارڈ کا اجرا ہوا ہے. ہمارے ہاں یہ کیا دیکھا گیا ہے کہ بہت سی بیماریوں کو اگر شروع میں ہی اس کا علاج کیا جائے اس کو آپ پھیلنے سے بچایا جا سکتا ہے. آپ ایک کمپلیکیشن سے آپ بہت اچھی طرح سے، لوگ کیوں نہیں ڈاکٹر کے پاس جاتے؟ اخراجات کی وجہ سے، کہ ایک عام متوسط خاندان جو ہے اس کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے. کہ جیسے کھانسی کا آپ نے ذکر کیا کہ آج کل ہر بندہ کھانس رہا ہے، اور ایک کھانسی تو عام سی ہے لیکن اس کھانسی کے ساتھ بہت سے اور چیزیں بھی جنم لے سکتی ہیں. تو لوگ نہیں جائیں گے کھانسی کے لیے، وہ ٹوٹکے دادی اماں کے نسخے استعمال کریں گے کوئی ادھر سے. جب وہ کمپلیکیٹ ہو جائے گی، جب وہ نیمونیا کی شکل اختیار کر لے گی، جب اس میں سانس کا مسئلہ ہونا شروع ہوگا، پھر وہ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے. اس میں ایک وجہ کیا ہے؟ اویئرنیس کے علاوہ کہ اخراجات کی ہے. اگر وہ ہیلتھ کارڈ ہو تو وہ ڈاکٹر کو فوری طور پہ رجوع کریں گے، اس سے پہلے کہ بیماری آپ کی بڑھے ان کا علاج ہو سکا.
ناظرین بڑی اہم چیز ہے کہ اگر آپ کو حکومتی سطح پر ہیلتھ کارڈ کی سہولیات مہیا کر دی گئی ہیں تو ضرور فائدہ اٹھائیں اور کسی بھی بیماری کا ابتدائی مراحل میں علاج کرائیں. اگر بیماری پیچیدہ ہو جائے گی تو علاج بھی پیچیدہ ہوگا اور اس سے شاید آپ کو صحت یابی بھی نہ ہو اور آپ کا خرچہ بھی بہت زیادہ بڑھ جائے گا. تو آج کے پروگرام سے ناظرین جو سب سے بڑا لیسن ہم آپ تک پہنچانا چاہتے ہیں قوم ملک سلطنت کو کہ آپ کے پاس سمارٹ فون ہے، آپ بریزو میٹر کی ایپ کو ڈاؤن لوڈ کریں اور جب گھر سے نکلیں جس ایریے میں جا رہے ہیں وہاں کا ایئر کوالٹی انڈیکس دیکھیں. اگر وہ بڑا خطرناک سطح پر ہے اور اس میں پارٹیکولیٹ مٹیریل بہت زیادہ ہیں تو آپ ماسک کا باقاعدگی سے استعمال کریں اور پانی کا استعمال کریں اور اپنے گلے کو صاف رکھیں. تو اس سے آپ کو پھیپھڑوں کے امراض، جلد کے امراض، آنکھوں کے امراض اور آپ کو دمہ اور ان جیسی بیماریوں سے آپ بچے رہیں گے. ناظرین آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمارا پروگرام دیکھا. جاوید حیات خان صاحب آپ ہمیشہ تشریف لاتے ہیں، آپ کا بہت شکریہ اور ہمارے ناظرین کو بڑے اہم نسخے بھی بتاتے ہیں اور انسٹرکشن بھی دیتے ہیں. خدا حافظ ناظرین، السلام علیکم.